अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, कल हमने जो आयत करीमा पढ़ी थी 186 नंबर आयत थी, सूरह अल बकरा की दूसरा पारा है। उसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया कि जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें ए मेरे महबूब मेरे बारे में, तो आप फरमा दें कि मैं करीब हूँ, उनके करीब हूँ मैं। और फिर दूसरे जुमले में फरमाया कि जब भी मुझसे कोई बंदा दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। अच्छा, तीसरा जुमला था कि तो उन्हें चाहिए कि वो मुझसे दुआ किया करें और मुझ पर ईमान रखें, मुझ पे भरोसा रखें, तवक्कुल रखें। हो सकता है कि ये इसलिए है कि वो लोग सीधी राह पाएँ, हिदायत पा जाएँ इसके लिए। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें ये बहुत बड़ी खुशखबरी मोमिनीन को ये सुनाई कि मैं अपने बंदे के करीब हूँ, जब भी मुझे पुकारता है। और ये अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया है हम सब पे कि हमारा कनेक्शन ऐसे अल्लाह ताला के साथ है जो पेकर महसूस नहीं है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि पेकर महसूस से लोग खूगर थे। खूगर मतलब ये था कि वो लोग बुतों को पूजते थे और वो चाहते थे कि हमारा खुदा हमारे सामने हो, हम छू सकें, उसकी खिदमत कर सकें, उसके पाँव दाब सकें, उसको कुछ खिला सकें, दूध पिला सकें, उसके बालों में तेल लगा सकें। ऐसा खुदा हो जो हमारे सामने हो। फ़िक्र महसूस थी, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू को किसी ने देखा नहीं, किसी ने छुआ नहीं, किसी ने सुना नहीं। लेकिन क्या है कि उसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई है और वो अल्लाह पाक ने ये बड़ा करम फरमाया कि वो हमारे करीब है, हमारी हर दुआ को, हमारी हर पुकार को सुनता है और उसने हमें बता दिया कि वाक़ई मैं सुनता हूँ। तो ये बड़ी खुशखबरी थी हम सब के लिए। अब मैं ज़रा आपको ना दुआ के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये दुआ जो है, दुआ असल में तरीक़ेकार क्या है दुआ का, या सहाबा कराम कैसे दुआ माँगते थे, आप ज़रा सुनिएगा और हमतन गोश रहिएगा, ठीक है? ये जो आयत करीमा नाज़िल हुई है, इसके बारे में फ़रमाया, हसन बसरी फ़रमाते हैं कि सहाबा ने रसूलुल्लाह से पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से कि हमारा रब कहाँ है? तो ये आयत नाज़िल हुई कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतल्लिक़ सवाल किया करें ना, तो बताइए कि मैं करीब हूँ। और मैंने आपको कहा था कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि अल्लाह जहाँ था उधर ही है, जैसे था वैसा ही है। अल्लाह ताला मकान से पाक है, अल्लाह ताला किसी मकान में कैद नहीं है, महदूद नहीं है, उसकी सिमत भी नहीं है, उसकी आप उसकी डायरेक्शन को मुतय्यन नहीं कर सकते, उसका वज़न नहीं है। अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है। और अब हम जितने डिस्कवरीज़ कर रहे हैं, हमें तो अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो वज़न होता है, हुज्म होता है और ये जो डिस्टेंस का है और मशरिक़ और मग़रिब का ये जो क़ैदें हैं, ये हमारी ज़मीन पर हैं। जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वहाँ चेंज हो जाती हैं, उधर जाते हैं तो और चेंज हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो सबका बनाने वाला है, इस सारे निज़ाम शमसी को बनाने वाला है, इस कायनात को बनाने वाला है और ये आसमानों का बनाने वाला है, अर्श को बनाने वाला है, वो इन चीज़ों के हुदूद से पाक है। उसने तो बनाया है ये सारा सिस्टम। तो वो इसमें कैसे गिरफ्तार हो सकता है नाउज़ुबिल्लाह। तो वो डायरेक्शन से भी पाक है, वो वज़न से भी पाक है और वो बाकी जितनी भी सिफ़ात इंसान की होती है, वो उससे पाक है। अल्लाह ताला से दुआ करने के मुतल्लिक़ कुछ अहादीस हैं। ये उन्होंने शुरू में ही लिख दिया है यहाँ पर। ये तफ़सीर तिबयानुल कुरान है और ये अहले सुन्नत जमात के सुन्नियों के इस वक़्त की सबसे बेहतरीन तफ़सीर है, जो मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि ये बेहतरीन तफ़सीर उर्दू में वो तिबयानुल कुरान है। अभी जो इससे पहले वाली आयत थी ना, उसमें रोज़े के मुतल्लिक़ इन्होंने बड़ी तफ़सील के साथ जो है ना वो बहस की हुई थी तब रोज़े के बारे में। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई तफ़सीर खरीदनी हो आपने तो तिबयानुल कुरान खरीदें। ये बेहतरीन तफ़सीर है, ठीक है? इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा एक साथ, वरना बाकी तफ़सीरों में आपको एक-एक चीज़ मिला करेगी। तो ये जदीद तरीन तफ़सीर है, उर्दू की आसान तरीन तफ़सीर है, इसको अगर आपने लेना हो तो फिर ये लीजिएगा। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने इख्तिलाफ़ किया उलमाए कराम के साथ रोज़े के मुतल्लिक़ के इंजेक्शन से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता, और यहाँ पे उनका ये इख्तिलाफ़ बड़ा मशहूर है सुन्नियों में। इसके अलावा भी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दाढ़ी के मुतल्लिक भी इन्होंने इख्तिलाफ़ किया बाकियों लोगों से, चूँकि ये लोग क्या करते हैं, ये तहकीक करने वाला बंदा है, चीज़ों को हकीकत बयान करता है, तहकीक करता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि बाज़ हमारे ज़माने में, कहते हैं इस ज़माने में बाज़ जुहला यानी जाहिल लोग अल्लाह ताला से दुआ करने के बजाय अपनी हाजतों का सवाल पीरों से, फ़कीरों से करते हैं।
اور قبروں اور آستانوں پر جا کر اپنی حاجات بیان کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی نظر مانتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اسی کی نظر ماننی چاہیے، کیونکہ دعا اور نظر دونوں عبادتیں ہیں اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے۔ البتہ دعا میں انبیاء کرام اور اولیاء العظام کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ جو پیراگراف لکھا ہے انہوں نے نا، یہ ان کی اچائی ہے اور ان کی جو ہے نا وہ ان کے تحقیق کرنے کی سند دیتی ہے یہ چیز، اور یہ بندہ سچا بندہ ہے، کھرا بندہ ہے۔ اب ہمارے جو سنی ہیں، ہم جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، ہم لوگ بدنام ہی اس بات پہ ہے۔ یہ جو دیوبندی نکلے، جو نیا ایک چیز لے کے نکل گئے، اور یہ ابھی جو جنگی لوگ گروپ آ گیا، یا وہابی گروپوں میں بہت سارے سلفی اور اہل حدیث کے نام سے اور وہابیوں کے نام سے اور بہت سارے ناموں سے وہ آ گئے ہیں، وہ سب سے بڑا اعتراض مسلمانوں پر یہ کرتے ہیں کہ یار تم نے بھی بتوں کی طرح جو ہے وہ مزارات کو سجانا شروع کر دیا اور وہاں جاتے ہو وہاں پہ۔ حالانکہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مزارات کی خوبصورتی پہ، ان کی آرائش پہ، ان پہ چادر ڈالنے پہ، وہاں جا کے دعا کرنے پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہاں پر۔ اب جو جاہل جاتے وہاں سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدہ کرنا غلط ہے، نہ کہ مزارات پہ جانا غلط ہے۔ اسے کوئی کسی کو انکار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید میں موجود ہے نا، اولیاء اللہ کے پاس جانا۔ اور دوسری بات کہ وہ تو زندہ تھے، تو یہ جو اولیاء اللہ جو قبر میں چلے جاتے ہیں، کیا یہ زندہ ہیں کہ نہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے عقیدے کا، کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کہ ورنہ پھر یہ کہیں گے کہ چلو جو اولیاء اللہ اپنی موت مرے ہیں وہ تو وہاں پہ نہ جایا کرو، لیکن جو شہید ہو وہاں جایا کرو۔ اس کے متعلق تو کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا نا جو کہے گا کہ یہ مردہ ہیں اور یہ تو مردہ ہو گئے، چونکہ اس کے متعلق تو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے۔ تو کیا وہاں جانا پھر وہ ٹھیک رہے گا؟ وہاں بھی یہ نہیں جاتے۔ انبیاء کرام تو زندہ ہوتے ہیں نا قبروں میں، وہ تو صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، وہاں قبروں پر بھی نہیں جاتے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے والدین کی قبریں ہوں، یا چاہے وہ کسی ولی کی قبر ہو، یا کسی صحابی کی قبر ہو، یا کوئی بھی نبی کی قبر ہو، چونکہ وہاں پر جانا، ایسی جگہوں پر دعائیں کرنا جہاں اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہو، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے کہ جب وہ مریم کے حجرے میں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی اور اللہ پاک نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام دے دیے۔ اللہ پاک نے وہاں لکھا ہے باقاعدہ سے کہ ہنالک دعا زکریا، شاباش منڈے کا اور بے خبر کے۔ اچھا جی، تو اس میں کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ قبروں پہ جانا منع ہے، لیکن اب یہ دیکھو کہ اب ڈائریکٹلی جو ہے وہ قبروں سے ہی ماننا شروع کر دیں گے، تو وہ چیز منع کر دیں، وہاں قبروں پہ جا کے طواف کرنا منع کر دیں سختی سے۔ ٹھیک ہے، وہ تو وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں بیٹھے ہوتے ہیں ڈنڈا لے کے؟ ان ظالموں کو چاہیے نا کہ، لیکن وہ کہیں گے نہیں بھی چندہ پھر کم آئے گا، پھر لوگ نہیں آئیں گے، تو ان ظالموں کو منع کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزارات وہ کفر اور شرک کے اڈے ہیں، یہ انتہائی دھوکہ ہے، پروپیگنڈا ہے سنیوں کے خلاف، بالکل غلط ہے یہ۔ اس لیے جو بھی آپ کو صحابی کی قبر ملے، آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے لیے ہر وقت خواہش مند رہنا چاہیے، ہر وقت خواہش مند رہنا چاہیے کہ میں اللہ پاک مجھے رسول پاک کا روزہ دکھائے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی قبر ہے، وہاں پہ خلفائے راشدین کی قبر ہے، ابوبکر صدیق کی قبر ہے، وہاں پر حضرت عمر فاروق کی قبر ہے وہاں پر۔ تو اس طرح یہ جو ساتھ میں جو جنت البقیع ہے، وہاں پر تو اس امت کے ستارے ہیں، چاند ستارے ہیں وہاں پر اس وقت کے، اور یہ سارے تو وہاں پہ جانا، دعا کرنا، کوئی معنی نہیں ہے اس کے، اس چیزوں کے بارے میں بالکل منع نہیں ہے، بلکہ آپ وہاں جا کر وسیلہ پیش کریں گے کہ یا اللہ اس صاحب قبر کے وسیلے سے، یا ان کے اعمال کے نیک اعمال کی برکت سے، یا انہوں نے جو ساری زندگی جہاد کیا، جو ان کی شہادت ہوئی، یا ان کے یہ جو ولی تھے، ان کے ذکر جو ساری زندگی انہوں نے لوگوں کو خیر کا راستہ دکھایا، ذکر کروایا لوگوں سے ساری زندگی، ان کے بدولت، ان کے وسیلے سے، ان کے جو ہے وہ برکت سے مجھے یہ چیز جو ہے وہ عطا کر دے۔ وسیلہ پیش کرنے میں امت کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے سنیوں کا تو یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ پروپیگنڈے سے چیزوں کو دور رکھا کریں، یعنی چیز کو منع کرنا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، خانہ کعبہ ہے،
अब खाना मैं जैसे जो आपको शहीद का बताया कि कब्र पे जाना मना है, तो वालिदैन की कब्र पे भी जाना मना है। ये हो सकता है कि आपको कोई बंदा ऐसे कह दे, या अंबिया कराम के मज़ार पे जाना या किसी ने मना कर सकता है कोई आपको? नहीं कर सकता। तो फिर लोगों को क्यों नहीं बताते कि जा सकते हो? वालिदैन की हदीस पाक में आता है, जो अपने वालिदैन के जुम्मे के दिन कब्र पे जाए, उसके गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं, पिछले सारे। तो ये जो अहादीस सारी आई हुई हैं, जो हज़रत सईदा आयशा अपने भाई की कब्र पे जाया करती थी, मदीना से मक्का मुकर्रमा जाया करती। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अपने वालिद साहब की भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पे भी आती, और अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा जो सैयद शुहदा हैं, उनके मज़ार पे भी जाया करती और बताती थी कि उन पे उस वक़्त झंडा लगा हुआ था, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे छोटी-छोटी कंकरियाँ थी उस वक़्त, ये अलामतें थी कब्रों की। अब वो ये फरमाती हैं, सैयदा आयशा फरमाती है कि जब रसूल पाक वहाँ प आराम फरमा हुए तो मैं जाया करती, फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ मेरे वालिद आए तो तब मैं जाया करती थी और पर्दा नहीं करती थी। ये क्या इसके क्या मानी है? और फिर उसके बाद जो है वो उमर फारूक आए तो फिर मैं पर्दा कर देती। किस चीज़ से पर्दा कर रही हो? वो तो फ़ौत हो गए हैं। नहीं भई, वो ज़िंदा हैं, ज़िंदा हैं। शहीद की किस्में होती है, ज़रूर नहीं है कि शहीद को तलवार से मारा जाए। और बहुत सारे शहीद होते हैं। हमने कितने गिनवाई हैं, 45 से ज़्यादा तो शहीद की किस्में होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कब्रों पे जाना किसी ने मना नहीं किया। सुन्नियों तो बिल्कुल अहले सुन्नत जमात की तो किसी का भी नहीं है इसका, कब्र पे जाना। लेकिन वहाँ पर अगर कोई इख्तिलात होता है, वहाँ पे लोग चर्स पीते हैं। हमारे केपीके में जो मज़ारात हैं, हर गली मोहल्ले में मज़ारात होते हैं। ये तो हिंदुस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस्लाम लाए ही ये नेक लोग हैं, और ये जो सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के तौहीद के नारे गाते रहे हैं, यहाँ इस हिंदुइज़्म के पूरे इलाकों में, और ये हिंदुइज़्म को ख़त्म कर दिया जिन्होंने, और यहाँ पे तौहीद का झंडा लहराया, ये लोग तो इससे बड़े, उनको अगर आप मुशरिक कहेंगे और उन लोगों के कब्रों को आप लोग कहेंगे कि ये बुत हैं, तो इससे बड़ी ज़्यादती नहीं हम कर सकते, एहसान फरामोशी हम नहीं कर सकेंगे कि ये औलिया अल्लाह के मजे जो हैं, ये लोग तो इस्लाम लाने वाले लोग थे। तो अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे मैंने आपको ये मिसाल दी है, आप दूसरी मिसाल को ये समझें कि अगर कोई काम हरम शरीफ में गलत हो रहा है, तो क्या आप वो काम बंद करेंगे या हरम शरीफ को छोड़ देंगे? अगर कोई काम हज पे अगर आप देखते हैं कि हज पे ये काम, जैसे वो आग लगती थी, वहाँ बंदे मरते थे, ठीक है? तो क्या आप हज पे जाना छोड़ दिया आप लोगों ने? नहीं, बल्कि आपने उसका हल निकाला। अगर उम्रे पे जाके आप, वहाँ लोग जेबें काटते हैं, वहाँ जाके लोग सवाल करते हैं और वो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, हरम में बैठ के करते होते हैं। और मैंने बताया था आपको कि वो जेब काटने के वक़्त ना उन्होंने ब्लेड से ना एक बंदे के जिस्म को ना काट दिया था, और वो आंतें बाहर आ गई थी उसकी। अब इसे चोरों को आप मना करेंगे। वहाँ जो सेल्फियाँ, अभी जो सेल्फियाँ ले रहे हैं, आप यूँ समझो बात को कि हरम शरीफ के अंदर खाना काबा के साथ जो अभी सेल्फियों का चक्कर शुरू हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि उससे हरम शरीफ के तकद्दुस पे फ़र्क आ रहा है कि हर बंदा लगा हुआ है, और वो बजाय इसके कि तवाफ़ करे, लोगों को और भी तकलीफ़ दे रहा है। तो अब वो क्या करेंगे? इसका आखिरी हल यही होगा कि उसके बाद वो मोबाइल को मना कर देंगे, हरम शरीफ में मोबाइल नहीं आ सकता। सेल्फियाँ लेना मना कर देंगे, वहाँ तस्वीरें लेना मना कर देंगे। ये एक वक़्त अभी आएगा, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ये सारे टिकटॉकर और सारे व्लॉगर्स वहाँ पहुँच जाया करेंगे और कैमरे लगा के बैठे होंगे, तो उस वक़्त वो मना कर देंगे कि यार ये ना किया करो, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुरा काम हो रहा है किसी अच्छी जगह पर, उस काम को मना करो। उस चीज़ की, उस जगह के तकद्दुस को खराब ना करो। तो ये हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। तो ये बड़ा इन्होंने, एक मैं जो बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पर ये दुआ, ये सवाल करना कि अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं करीब हूँ तुम्हारे, जब ये आपसे पूछे मेरे बंदे कि मेरे बारे में पूछे, तो आप उनसे फरमा दें कि मैं करीब हूँ। अब देखो ना, इसमें मैं कल भी बताया था आपको कि इसमें लोग कहते हैं भई अल्लाह करीब है तो हम बंदों को क्यों दरमियान में लेके आएँ? ठीक है? वसीला क्यों पेश करें? ये जो आयत है, इसका शुरू ही इससे हुआ है, बंदे से हुआ है। ओहो! अल्लाह करे आप ये बड़ी बात समझ जाएँ, अल्लाह करे। मैंने जैसे बताया, कुल हुवल्लाहु अहद में सारा तौहीद का फ़लसफ़ा है, सूरह इख़लास कहलाती है। लेकिन उसमें लोग ये कहें कि तौहीद में बंदों को नहीं घुसेड़ना, या शख्सियत को क्यों लेके आते हो, शख्सियत तो शख्सियत परस्ती है। अल्लाह पाक ने सूरह इख़लास को शुरू ही कुल से किया, यानी शख्सियत से किया, यानी रिसालत से किया। कुल, आप फरमा दे कि मैं एक हूँ। आपको नहीं मानेंगे ना, तो मुझे ना माने, मुझे उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे माने या ना माने, आपको मानना लाज़मी है। ये इसी आयत में भी यही है कि लोग ये तो लोगों को सिखाते हैं कि यार अल्लाह एक है और अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ, तो मुझसे क्यों दुआएँ नहीं करते? हाँ, अल्लाह से ही दुआ करेंगे, लेकिन हम वसीला पेश कर सकते हैं, हम तो बड़े गुनहगार हैं। मैं तो ये कहूँगा, कुरान का वसीला पेश करो, जब भी तिलावत किया करो, उसके बाद कहो या अल्लाह मेरी तिलावत कबूल फरमा और इसके सदके से मेरे सारे गमों को दूर कर दे।
وسیلہ پیش کیا کرو۔ ابھی ہم نے صحیح ترین احادیث پڑھی ہیں بخاری اور مسلم کی رمضان میں، کہ وہ جو غار میں گرفتار ہو گئے تھے، وہ انہوں نے کیا کہا کہ میں نے ماں کی خدمت کی، ایک نے کہا والدین کی خدمت کی، ایک نے کہا میں نے زنا چھوڑ دیا تھا، اور ایک نے کہا میں نے مزدور کی مزدوری دے دی تھی اس کئی سالوں کے بعد، تو میرے اس نیک اعمال کے بدلے میں یہ غار کا دہانہ کھول دے، تو وہ کھل گیا تھا۔ اور یہ وسیلے کے بیان میں سب سے بہترین دلیل ہمارے پاس ہے، اور قرآن مجید میں تو موجود ہے۔ اللہ پاک نے خود حکم دیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو علماء کرام نے کہا وسیلہ تو جائز ہے، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے، کافر ہو جائیں گے، لیکن وسیلہ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا یار یہ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو، یعنی صرف نیک عمل کا وسیلہ پیش کر سکتے ہو کہ میرے حج کے صدقے سے، میرے عمرے کے، میرے تلاوت کے صدقے سے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حاجی صاحب کے صدقے سے میرے گناہ معاف کر دے، یا میرے جو بچہ حافظ قرآن ہے اس کی وجہ سے، یا رسول اللہ کے واسطے سے یہ مشکل دور کر دے۔ حالانکہ اہل سنت جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پہ یہ آیت کریمہ لکھی ہے بڑی بڑی، کہ جو کوئی بھی آپ کے وسیلے سے آ کے مجھ سے مانگے گا تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ وہ دیکھیں گے کہ اللہ بڑا تواب ہے اور بڑا رحیم ہے، آپ کے وسیلے سے مانگیں گے، اندازہ کریں آپ، وہاں پورا پورا لکھا ہوا ہے یہ۔ اچھا، یہ تو صحابہ کرام کو بی بی عائشہ نے خود بھیجا کہ جا کے رسول اللہ کی قبر پہ جا کے یہ دعا کریں، اور وہاں جا کے لوگ آیا کرتے تھے، صحابہ بھی، تابعین بھی آتے تھے، تبع تابعین، یہ پوری سارے واقعات ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اپنی تفسیر میں بھی روایت کیا ہے، اور اپنی اس میں بھی یہ جو البدایہ والنہایہ ہے اس میں بھی اس کو روایت کیا ہے کہ کیسے لوگ آتے تھے اور رسول اللہ کی قبر مبارک پہ جو ہے نا آ کے لوگ جو ہے نا کیا کرتے تھے۔ وہاں سے رسول اللہ کی قبر تو نہیں ہے، وہاں تو اور بہت سارے ہیں قبریں ہیں وہاں پہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شخصیات کو بھی وسیلہ بناتے ہیں، کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم شخصیات کو بھی، چاہے وہ، چونکہ ہماری شخصیات نے ہمارے کام آنا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، وہ ان کا واقعی کام کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ، وہ ایسے ہی رہیں گے، وہ نری توحید لے کے پھر رہے ہوں گے اور خشک توحید لے کے پھر رہے ہوں گے، جو یہودیوں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی سائنسدان اور شاعر کے پاس بھی ہو سکتی ہے، جو کہ اس کو مانتا ہو کہ اللہ ایک ہے اور نظام سارا اللہ چلا رہا ہے، ایک بندہ، ایک ہی شخصیت، ایک ذات ہی چلا رہی ہے، چلو وہ بھی اپنا کسی نہ کسی کا توحید لے کے چل رہا ہے اپنے تئی، لیکن بندہ وہی جنت میں جائے گا جو رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ کو مانے گا۔ یہی ہمارا کلمہ ہے۔ تو ہمارا تو یہی عقیدہ ہے۔ اب بات کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی حاجات اللہ کو پیش کرنی، چونکہ اللہ ہے، اگر تو اللہ ناکافی ہو نا ہمارے لیے تو پھر ہم کسی اور کو کہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سننے والا ہے، ہر دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ چلے، اب میں آپ کو آگے بتا دوں کہ آگے کیا مت، یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ویسے میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن آپ کو بتا دیا، چونکہ یہ بہت ضروری ہے، اس آیت کے تناظر میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہی میں چیزیں چاہتا ہوں کہ آپ کو چیزوں کو پتہ ہو، چونکہ لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بالکل گنجا کر رہے ہیں، عقیدے کو بالکل خراب کر رہے ہیں، گنجا کر رہے ہیں، اس کو بالکل تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ابو ہریرہ نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کروں، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ آیت کریم، یہ حدیث شریف آپ نے سنی، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ یہ جو حدیث شریف ہے اس میں بھی ایک عقیدے کی بات ہے۔ ایسے کیا فائدہ اگر میں آپ کو بہت ساری چیزیں پڑھاؤں، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کرے آپ کو چیزیں سمجھ آ جائے۔ اب اس میں دیکھیں ذرا عقیدے کی بات کو سمجھیے گا کہ اللہ پاک کیا کرتا ہے، ہر رات کے آخری حصے میں جو تہجد ہم پڑھتے ہیں جس وقت، آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نزول کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہیں اور ہے اور پھر وہ نیچے آتا ہے، پھر اس کے نیچے آتا ہے، پھر اس کے نیچے آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کیا کہیں گے پتہ ہے؟ یہ تو محدود کر دیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو، اس کا مطلب ہے کہ خدا، یعنی ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کہ اترتی ہے، یعنی ایسے نیچے اترتی ہے، ایسا نہیں، اترنے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، اترنے سے پاک ہے، چڑھنے سے پاک ہے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا، رسول پاک نے فرمایا، لیکن ہم اس کو تعویل کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے اللہ رسول کے لیے۔ اب آپ کہیں گے یار یہ تعویل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم کیوں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ آ سکتا ہے اور نیچے اتر سکتا ہے؟ ایسے ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ محدود کر دیں گے ہم لوگ اس کو،
बात समझ रहे हैं? और वो अल्लाह ताला महदूद नहीं है। आप यूँ समझें कि हमें तावील की क्यों ज़रूरत पड़ती है? कुरान मजीद में ना एक आयत करीमा है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कि हर चीज़ को फ़ना है, हर चीज़ फ़ानी हो जाएगी, हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, लेकिन सिर्फ़ तेरे रब का वजह रह जाएगा। वजह वजह किसे कहते हैं? चेहरे को कहते हैं कि सिर्फ़ तेरे रब का चेहरा रह जाएगा। अब अगर मैं कहूँ ना आपसे कि तावील करो यहाँ पर, तावील करो और इसको छोड़ दो माने को अल्लाह के लिए। क्योंकि अगर मैं कहूँगा ना कि हर चीज़ ने फ़ना होना है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के हाथ जो कि साबित है कुरान मजीद से कि यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, कि अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है, वो जो बैत रिज़वान कर रहे थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओफ़ो! क्या खूबसूरत मंज़र था वो। सहाबा कराम सब ने रसूलुल्लाह के हाथ पे बैत की, ऐसे हाथ रखा रसूलुल्लाह ने। लोग आते थे और बैत करते थे। रसूल पाक अपना हाथ ऊपर रखा और फरमाया ये उस्मान गनी का हाथ है, जिसको मैंने भेजा हुआ है मक्का मुकर्रमा सुलह के लिए। तो ये उस्मान का हाथ है। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा हाथ, अल्लाह का हाथ इनके हाथों के ऊपर है। यानी जमात के साथ है अल्लाह ताला, ठीक है? इसका मतलब है कि अल्लाह के हाथ भी हैं। समझ रहे हैं बात को? अगर मैं तावील नहीं कर रहा और मैं लफ्ज़ों को लफ्ज़ के तौर पे लूँ, जैसे माना आता है, और हम ऐसे नहीं करते, सुन्नी ऐसे नहीं करते, याद रखिए। तो मैं क्या माना लूँगा कि अल्लाह ताला के हाथ भी सारे फ़ना हो जाएँगे। वो जो कुर्सी पर बैठता था, जो आसमान की तरफ नुज़ूल करता है, नऊज़ बिल्लाहि ताला, जैसे ऐसे लोग अकीदा रखते हैं। तो क्या अल्लाह ताला का वो सारा जिस्म जो है, वो सारा फ़ना हो जाएगा, सिर्फ़ चेहरा रह जाएगा क्या? उस वक़्त वो कहेंगे नहीं, इसकी तावील करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम ऐसा ये समझ लेते हैं कि अल्लाह ताला के चेहरे से मुराद अल्लाह का सारा जिस्म है, सारी ज़ात है अल्लाह ताला की। कैसे करते हैं? किसने कहा है आपको ऐसे करने से? यही बात समझने वाली है कि हम लोग ऐसा ही करेंगे, ऐसे ही तावील करेंगे। बस ये बात समझने वाली थी और मैंने आपको बता दी ताकि आपको पता हो चीज़ों के बारे में कि हमें तावील करना पड़ती है बाज़ अहादीस की और आयात करीमा की भी, और हमने माना छोड़ देना होता है। मुराद क्या है इस आयत की, अब वो हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, उसके रसूल पे छोड़ देते हैं। जैसे हम लोगों ने छोड़ दिया है हुरूफ़ मुक़त्तआत को कि अलिफ लाम मीम का क्या माना है, हम कहते हैं भई अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, उन दोनों के दरमियान क्या राज़ है, हमें नहीं पता। बस जो रसूल पाक को अल्लाह ने इल्म दिया, वो अल्लाह ने दिया उनको। बस हमें नहीं पता कि उनको कितना इल्म दिया, बहुत ज़्यादा इल्म दिया। अल्लाह ने कहा मैंने फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और बहुत ज़्यादा हमने आपको फ़ज़्ल अज़ीम दिया है। तो ठीक है, वो अल्लाह ने करम फरमाया उन पे, बहुत इल्म दिया है। तो लेकिन हमें नहीं पता कि इसका माना क्या है, हमने छोड़ दिया ना अल्लाह रसूल के लिए। ऐसे ही ये जो ऐसे ऐसी आयत होती हैं जिसका तर्जुमा नहीं कर सकते हम लोग, तो हम उसको छोड़ देंगे अल्लाह रसूल के कि चलो आप ही। लेकिन अब हमारे लिए खुशखबरी है इसमें, अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा कि अल्लाह पाक हमारे बहुत करीब होता है ख़ास वक़्त में। हाँ, ये बात समझने वाली है कि दुआ के लिए ख़ास वक़्त का होना बहुत ज़रूरी बात है। ऐसा नहीं है, ओहो! अल्लाह करे ये बात आपको समझ आ जाए, बड़ी अहम बात है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बड़ी ख़ास है, ज़रूरी है दुआ कबूल करने के लिए। अगर आपकी दुआ में असर होना चाहिए तो कोई ख़ास जगह होती हैं, जहाँ जाके दुआ कबूल होती है। और दूसरी तरफ कि बाज़ टाइम ऐसे होते हैं, वक़्त ऐसे होते हैं कि जो दुआ की कबूलियत के लिए होते हैं। अल्लाह करे ये बात आपको समझ आ जाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कहा, जब बच्चों ने कहा ना कि हम माफ़ी माँगते हैं, हमने भाई के साथ बड़ी ज़्यादती की, तो अब हम माफ़ कर दें बाबा जान और हमारे भाई, आप हमें माफ़ कर दें। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। उस पे तफ़ासिर ने लिखा कि वो तहज्जुद के वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे। किसी ने कहा वो शब जुम्मा का इंतज़ार कर रहे थे। अंदाज़ा करें आपके वक़्त का तयन करने के कितना ज़रूरी होता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने हमें फ़रमाया कि एक रात ऐसी है जो कि हज़ार महीनों से बेहतर है। यानी इसका मतलब है कि ख़ास औक़ात मौजूद हैं। रसूल पाक ने फ़रमाया सारे दिनों के सरदार जुम्मे का दिन है। इसमें एक ऐसा वक़्त भी है जिसमें कोई भी दुआ माँगेगा, अल्लाह ताला वो दुआ वो ज़रूर कबूल करेगा। और उसको मख़फ़ी कर दिया कि कौन-सा वक़्त है वो, जुम्मे के दिन, लेकिन हर जुम्मे को वो वक़्त आता है। इसका मतलब है कि ख़ास औक़ात में दुआ कबूल होती है। शब जुमा हो, रमज़ान हो, इसमें ये वक़्त याद रखें। खुशख़बरी ये है कि हर रात को अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब होता है। ये बात समझने वाली है कि अल्लाह हमारे करीब होता है जब कोई हमारे करीब नहीं होता।
اور ہر بندہ سویا ہوتا ہے، اس وقت اللہ پاک فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے تو میں اس کے عطا کر دوں، کوئی مغفرت کرنے والا استغفار یعنی مغفرت کا معنی استغفار پڑھنے والا ہے جس کی میں اس کو قبول کروں، استغفار کو قبول کروں میں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف تھی جس کا میں نے تھوڑا تھوڑا آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں۔ اب دوسری حدیث کو دیکھیں، امام ترمذی نے روایت کیا، یہ بھی صحیح حدیث ہے ساری، ٹھیک ہے، صحیح ستہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دعا جو ہے آپ عبادت کرتے ہیں، جیسے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ دعائیں نہیں مانگتے، آپ نے اپنے عمل کو چھوڑ دیا، بے مغز چھوڑ دیا آپ نے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دعائیں نہیں کرتے، اور کبھی کہیں گے وہی سنتوں کے بعد دعا نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں فرض کے بعد دعا نہیں، حالانکہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں منع ہو آپ کو کہ یہ کام کرنے کے بعد دعا نہیں کرنا، بلکہ قرآن مجید نے تو ہمیں یہ تک بتا دیا کہ ابراہیم اور اسماعیل جب تعمیرات کا کام کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیادوں کو، اس وقت بھی دعا کر رہے تھے، اور ایسی بڑی دعا کی، اتنی بڑی دعا کی کہ میرے بچوں میں سے بھی امام بنانا، پیغمبری چلائے رکھنا، اور ان میں سے ایک خاص پیغمبر پیدا کرنا جو آپ کی آیات کو سنائے اور ان کو علم و حکمت عطا کرے ان لوگوں کو۔ اللہ پاک نے قبول کی رسول اللہ کی، جو رسول اللہ کے بارے میں دعا تھی وہ قبول کی، اتنی بڑی دعا وہ کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی نماز کے بعد نہیں کر رہے تھے، حالانکہ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، وہ تو تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی بس، اور اس کے بعد دعا کی، اور اتنی بڑی دعا کی کہ ایسی ایسی دعائیں کر دی، اور مجھے مسلمان رکھنا، اور ہمیں طریقہ سکھا حج کا عمرے کا۔ تو دعا مغز عبادت ہے، دعا کے بغیر عبادتیں آپ کی بے مغز ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے، اس میں کیا روح ہی نہیں ہے، اس میں آپ کی دماغ ہی نہیں ہے اس میں۔ اچھا، ایک دعا کا مغز بھی ہے، ایک تو ہے نا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا آپ کی معلق رہتی ہے جب تک رسول اللہ پر اور رسول کی آل پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اب یہ ہمیں حدیث سے پتہ لگا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمیں دعا ضرور کرنی ہے، کچھ خاص سچویشنز میں اللہ پاک نے ہمیں نا دعا سے اگر بندہ رہ بھی جائے، جیسے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے دعا نہ کر پایا تو میں اس کی ساری دعائیں قبول کر لوں گا، یعنی جو اس نے مانگی بھی نہیں ہوتی نا، وہ ساری چیزوں کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ جس بندے نے قرآن مجید کی تلاوت نے اس کو روکے رکھا میری دعا سے، یعنی ایک بندہ ایسے جیسے سید فاطمہ الزہرا ہے، اب وہ 2 رکعت نماز پڑھتی تھی تو فجر کی اذان ہو جاتی، اور وہ ایسے فرمایا کرتی تھی کہ کتابوں میں لکھا ہوا باقاعدہ سے کہ یہ راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کی 2 رکعت نماز بھی پوری نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے اولیاء اللہ ہیں، اور ہم نے اس کی تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا عثمان غنی سے ہم نے شروع کیا تھا، اور میں آپ کو بتاتا رہا کہ اس فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں تابعی فلاں امام جنہوں نے 1 رکعت میں قرآن مجید کو ختم کیا، جنہوں نے 2 رکعتوں میں قرآن مجید کو ختم کیا، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر قرآن مجید کو ختم کیا، وہ ایسے لوگ تھے، ایسے ہی لوگ تھے جن کی 2 رکعتیں بھی پوری پوری رات پہ حاوی ہوتی تھی اور فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ تو وہ ایسے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، تو ان کی دعا کرنے کا اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان کی دعا اگر وہ نہیں کر پائے نا، تہجد کا ٹائم گزر گیا اور وہ تلاوت کیے جا رہے تھے، تو میں وہ ٹائم گزر گیا ہے لیکن میں ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا دنیا اور آخرت کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے ہمارے اوپر، بہت زیادہ۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث پاک حضرت انس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو، ہاں حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹنے کا بھی اللہ سے ہی سوال کرنا، تو ہمیں ہر سوال اللہ سے ہی کرنا ہے۔ اب یہ جس صحابی کو رسول پاک نے فرمایا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ وہ ساری زندگی نا اس کے بعد انہوں نے اگر کسی سواری پر اپنا سامان بھی لادنا ہوتا تھا نا تو وہ کسی کو بھی نہیں کہتے تھے، یعنی انہوں نے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا لوگوں سے، وہ ہر سوال اللہ سے کرتے تھے۔ اور جو لوگ ہم میں سے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ کرے آپ کو یہ چیزیں ساری آپ کے تجربے میں آ جائے، اللہ کرے کہ اگر آپ لوگوں سے سوال کرنا چھوڑ دیں گے نا، لوگوں سے محتاج نہیں رہیں گے لوگوں کا نا، اللہ پاک آپ کے خادم پیدا کر دے گا، آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے سواری آ جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے، ٹیکسی والا ٹائم پہ آپ کو مل جایا کرے گا، آپ کو تکلیف ہوگی ہی نہیں سرے سے۔ اگر آپ کسی کی سفارش لے کے ہسپتال نہیں گئے، آپ کو کوئی ایسا ڈاکٹر مل جائے گا، آپ کو وہاں کوئی بندہ مل جائے گا کہ وہ آپ کا کام سیدھا کر دے گا، آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، اور وہ اللہ پیدا کر دے گا چونکہ آپ نے اللہ سے سوال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے پھر رہے ہیں
جو کہ اللہ کے حکم مانتے ہیں، وہ صرف آپ کی خدمت کے لیے ہیں وہ فرشتے، تو وہ فرشتے آپ کی مدد کریں گے۔ اسی طرح انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے کام کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں، اور اللہ کرے کہ آپ کے ایکشنز میں یہ آپ کو یہ آپ کے تجربے ہو، ایکسپیرینس میں آ جائے یہ چیزیں، کہ آپ کہیں گئے اور وہاں پر آپ کا اللہ کا کوئی بندہ آ گیا، اور وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے ساتھ دوڑتا ہے، کچہری میں ہو آپ، چاہے اسپتال میں ہو، کسی اسکول چلے گئے، آپ مجھے راستوں میں ملیں گے آپ کو اللہ والے بندے، اور پھر آپ کی ملاقاتیں ایسے بندوں سے ہو جایا کریں گی جو اس کے فرشتہ صفت لوگ ہوتے ہیں، فرشتہ صفت ہوتے ہیں، اور وہ مخلوق کی خدمت کے لیے چل پھر رہے ہوتے ہیں بس، اور کوئی ان کے نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ابھی ویسٹرن نے بھی شروع کر دیا، والنٹیئرس کو لینا شروع کر دیا ہے، کہ جو لوگ اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ سروس، وہ اس کو کمیونٹی سروس کے نام پہ ایک ایسے کچھ خطاب دے دیا ہوتا ہے کہ وہ خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی۔ اللہ کے فرشتے یہ پہلے سے نظام مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، تو ہر حاجت کو اللہ سے مانگیں، آپ حیران ہو جائیں گے، یہ جو آپ لوگ اتنا تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ اصل میں اللہ آپ سے کروا رہا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ آپ لوگ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور یہ آپ بڑے اچھے ہیں، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم کبھی کبھی ہو اللہ کرے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائے، کبھی کبھی ہم لوگ نا ہماری کرامتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے ایسے آسانی عطا کر دیتا ہے، ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے، کبھی کبھی ہم خود لوگوں کی کرامت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ او ہو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ آ جائیں، کہ ہم لوگ اس لیے چل رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں کوئی اللہ کا بندہ جس نے اللہ سے کچھ مانگا ہوا ہے، ہم وہاں پہنچ کے اس کی مدد کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کو دکھا دیتا ہے کہ تم نے مجھ سے مانگا تو میں نے اپنا ایک بندہ، اف اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے کہ ہم لوگ کسی کے کام آ جاتے ہیں، اصل میں اللہ نے ہمیں چن لیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے کام آ جائیں۔ اللہ نے ہمیں اصل میں یہ توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے کسی مجبور، یہ جو اکرام مسلم ہے نا، اکرام مسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کا بہت اکرام کرتا ہے، بہت عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے، تو وہ کبھی کبھی لوگ ہماری کرامتوں کا حصہ بنتے ہیں، ہم جیسے باہر نکلتے ہیں، استاد جی السلام علیکم، استاد جی السلام علیکم، آؤ آپ کو چھوڑاتے ہیں، آپ کو چھوڑاتے ہیں، وہ ہمیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے وہ، یہ اللہ، ہم بھی خوش ہوتے ہیں یار، دیکھو یار اچھا اچھا آ گئی، میں تو کسی کو پہچانتا بھی نہیں، اگر میں بتاؤں آپ کو، پہچانتا بھی کسی کو نہیں، اور وہ آ کے کہیں گے جی وہ آپ ہمارے استاد ہیں، فلاں فلاں فلاں، ایسی باتیں، ہم تو ابھی جوان بھی ہیں، پھر بھی یہ حالت ہے کہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں ایسی، اور وہ کام ہمارے سیدھے ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارا اللہ پہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو ایسے چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ مہربانی کی ہے، لیکن میں بڑا نیک ہوں اور میں بڑا کوئی کچھ ہوں اور میں نے کچھ کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کرنا چاہ رہا ہے، آپ کی اکرام کرنا چاہ رہا ہے، آپ کی تکریم میں لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے راستے میں، اور وہ جو ہے آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم نکلتے ہیں باہر اور ہم لوگوں کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، آ جاؤ میں لے کے چلتا ہوں، ایسے میں اسپتال میں رہتا ہوں، میری آدھا سال میرا اسپتال میں گزر جاتا ہے بیماروں کے ساتھ، اور یہ اللہ نے مجھے پیدا اسی لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اسی لیے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوان اور مضبوط اسی لیے رکھا ہے کہ میں خدمت کر سکوں لوگوں کی، اللہ پاک نے مجھے کسی کی کرامت کا حصہ بنا دیتا ہے، تو یہ ہر سوال اگر آپ اللہ سے کرنا شروع کر دیں گے نا، تو یہ ہر بندہ ہی خوشحال ہو جائے گا، بندوں سے مانگنا چھوڑ دیں، بندوں کی محتاجی، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے، کسی کو بھی، تو آپ نے لوگوں کی محتاجی چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا، بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا بس۔ آگے چلتا ہوں میں، کیونکہ بہت ساری احادیث ہیں، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے نا، یہ بھی اللہ کرے آپ کے تجربے میں آ جائے، یہ بات سمجھنے والی بات ہے۔ میں نے کتنے اولیاء اللہ کو دیکھا ہے زندگی میں، جو لوگ دعا نہیں کرتے، شرم کے مارے دعا نہیں کرتے، صرف اللہ کرے باتیں سمجھ آ جائے کہ وہ اللہ سے شرم کے مارے سوال نہیں کرتے،
وہ اللہ سے اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو وہ کہتے ہیں کیا مانگے، ایسا کیا مانگے اتنے بڑے بادشاہ سے، کیا میں لے کے اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں لے کے میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ وہ بہت بڑی چیزیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رضا مانگتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ جیسا تجھے پسند آ جاؤں، تیرے رسول کو پسند آ جاؤں، قیامت میں تجھے منہ دکھا سکوں اور اور اپنے رسول کو منہ دکھا سکوں۔ وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایسے نہیں کہتا کہ مجھے روٹی دے دے اور مجھے جو ہے وہ میرے بیٹے کو نوکری لگوا دے اور مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے دے، ایسے نہیں، یہ چیزیں نہیں کہتا، بارش کر دے، یہ چیزیں نہیں مانگتا، شرم سے نہیں کرتا ہوتا کہ میں کیا مانگوں۔ وہ خوب سمجھدار ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ تو پتھر کے اندر کتنی بنجری ہے اس کو بھی جانتا ہے، کتنی زرخیزی ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ تو پتوں کو بھی سنتا ہے، وہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، وہ تو پرندوں کی بھی سنتا ہے۔ میں اسے کیا بتاؤں، میں اسے کیا بتاؤں کہ یہ ہو رہا ہے تو تم یہ کرو۔ تو وہ شرم کے مارے اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے۔ ایسے تو آپ نے دیکھا ہوگا، چلو یہ نہیں دیکھا، یہ تو دیکھا ہوگا نا کہ کبھی کبھی ہم گناہوں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، دیدہ دلیر ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ سے توبہ نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے ہاتھ اٹھتے نہیں ہے شرم سے، ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، شرم سے نہیں کرتے ہوتے کہ تجھ سے حیا آتی ہے کس منہ سے مانگے، یہ ہمارا منہ ہے جس نے تیرے حیا نہیں کیا، اب کیوں مانگے تجھ سے، کیسے مانگے، میں اپنے جسم کو تکلیف دوں گا، میں چھوڑ دے مجھے ایسے ہی، میں بس ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تو اللہ اس کے لیے رسول پاک نے یہ دونوں کیفیات کو، اگر میں اور بھی کوئی کیفیت ہوں گی جتنی مجھے سمجھ آئی میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ اس خاص کیفیت کے لیے ہے جس میں لوگ اللہ سے سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دیکھیں ہے بھی، اب یہ خاص کیفیت ہے، میں اب پہلے آپ کو بتا دوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، یہ خاص کیفیت کا ان کو توڑ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف درود شریف پڑھتے ہیں اور اس پہ حدیث الگ سے آئی ہوئی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، وہ صحابی جو پوچھتا تھا کہ میں اتنا درود پڑھتا ہوں، اتنی دعا کرتا ہوں، آپ نے فرمایا بہت اچھا کرتے ہو، اگر زیادہ کر دو درود کو تو اچھا ہے تمہارے لیے۔ اس نے کہا اچھا میں پھر آدھا آدھا دعا کروں گا، آدھا درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر درود کو زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر اس نے وہ کرتے کرتے اس نے کہا میں تو اب صرف درود ہی پڑھوں گا، دعا نہیں مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر ایسے کر جاؤ گے تو اس کے بعد اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اندازہ کریں، جب اس کو ایسی اور صحیح حدیث پاک ہے یہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام آپ کو بتا رہا ہوں، میں محبت میں بتا رہا ہوں، یہ ایسا ہی ہے، درود شریف جو بندہ پڑھنے والا ہے اس کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ اپنے سپرد کر لیتا ہے، سارے کام اس کے سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ صرف درود شریف کو کام بنا لیتے ہیں، کچھ اس طرح استغفار میں مصروف ہیں، کچھ لا الہ الا انت سبحانک میں مصروف ہیں، کچھ لا الہ الا اللہ میں مصروف ہے، وہ ایسے ہی ان کی ذکر اذکار میں ہی ان کی جو ہے ساری جا رہی ہے۔ تو ایک جو لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ سے سوال نہیں کرتے کسی وجہ سے، ان کے لیے یہ حدیث اپنے نفس کو پیش کرے، اپنے آپ کو پیش کرے کہ رسول پاک نے منع فرمایا ہے کہ اللہ سے جو سوال نہیں کرے گا اللہ تو ناراض ہو جائے گا اس سے۔ اب وہ کہے گا اچھا اگر اللہ ناراض ہو رہا ہے تو یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بیٹا عطا کر دے، جس کو میں نیک بناؤں، جس کو میں قاری بناؤں، جو عالم بناؤں، جو میرا ذریعہ شفاعت بن جائے، تیرے دین کی خدمت کر سکے، تو بیٹا مانگ، اے اللہ سے باتیں کرنا شروع کرو۔ یہ دعا، ہم دعا کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں نا، تو میں آپ کو ہمیشہ دعا کا نہیں کہتا، میں ہمیشہ آپ کو مناجات کا کہتا رہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کرنا سیکھو۔ یہ نہ کہو کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، اب مجھے کار دے دے، یا اللہ مجھے جو ہے وہ، ایسے نہیں کہتے۔ آپ شروع ہو جاؤ طریقے سے، اللہ سے کہو یا اللہ مجھے ایسا کوئی پیارا بچہ دے دے جیسے تو نے حضرت زکریا کو دے دیا تھا، یحییٰ علیہ السلام، کہ جس کی تعریف ہے تو نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، ایسا بیٹا مجھے عطا کر۔ حضرت عیسیٰ کی طرح بیٹا مجھے عطا کر، ایسا بندہ عطا کر مجھے جو تیرے دین کی خدمت کر سکے، جو میری خدمت کر سکے، جو میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ ایسی باتیں اللہ سے شروع کرے، اللہ سے لمبی لمبی باتیں کرے، لمبی لمبی باتیں کرے۔ یہ ہے ولایت کا سب سے آسان طریقہ جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، بس دعائیں کرنا سیکھ لو اللہ سے، اللہ سے باتیں کرنا سیکھ لو، اللہ کو اپنے راز بتانا سیکھ لو۔ ایسے باتیں شروع کر دو گے تو اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کے دل پہ ایک نور آ جائے گا، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن رہے گا، بس خوش ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا نا۔ آپ یہ دیکھتے نہیں اولیاء اللہ کو، وہ لوگوں کے لیے بینائی مانگتے ہیں، خود نابینا ہوتے ہیں، خود لنگڑے ہوتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے چیزیں مانگتے رہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رضا پہ راضی ہیں، خود راضی ہے، مولا کے رضا پہ راضی ہے، ان کا دل اتنا مطمئن ہے کہ وہ اللہ سے اور کچھ کیا مانگیں گے، وہ جو مانگتے ہیں وہ بڑی چیزیں مانگتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا
کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب گوڑا شریف والے، وہ انہوں نے بتایا تھا، یہ بات میں نے کوئی آج سے کوئی 28 سال پہلے سنی اور مجھے نہیں بھولتی، کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو نا گوڑا شریف دیکھنے کا پنڈی میں، اگر کبھی نیٹ پہ اگر آپ دیکھو تو ان کی دنیا ان کی دیوانی ہے، بادشاہ کیا، جرنیل کیا، ہر بندہ امیر و غریب سارے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صبح سے شام تک لوگ آتے ہیں دعا کروانے کے لیے، تو لوگ بس یہی دعائیں کرواتے ہیں، نوکری لگوا دے، کوئی غربت ہے اور مسکینی ہے اور میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا، میرا بیماری ہے، فلاں ہے۔ کہتے ہیں کوئی اللہ کا طالب نہیں آتا، کوئی اللہ مانگنے والا نہیں آتا ہم سے، کہ ہم سے یہ کہے کہ اللہ کی محبت کا سوال کرے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے عشق ہمیں عطا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت عطا ہو، دعا کرے ذرا۔ ایسے لوگ بس کم ہی ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہی آتے ہیں۔ تو اللہ سے باتیں کرنا شروع کرے، اللہ سے اللہ کے لیے جو ہے وہ ملنا شروع کرے، اللہ سے اللہ کے لیے جو ہے وہ تعلق بنانا شروع کرے، اللہ سے اللہ کے لیے باتیں کریں، اپنے تکلیفوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے اللہ مانگو، بڑی بڑی چیزیں مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور چھوٹی چیزیں بھی مانگتے ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے۔ ہر بندے کی اپنا اپنا اس کی کیٹیگری ہوتی ہے نا، ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے۔ ہر بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اپنی طرح کا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو سارے تعلق بتا دوں کہ آمنہ نے کیسے ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا باتیں کرنی ہے، اور رضوان نے کیا باتیں کرنی ہے اللہ سے۔ مجھے کیا پتا کہ کیا تعلق ہے تمہارا اللہ اور بندے کا، کیا تعلق ہے۔ بس وہ احادیث ہم پڑھتے جاتے ہیں اور ان احادیث کو آپ اپنے نفس پہ پیش کرتے جائیں، یعنی خود کو سمجھاتے جائیں کہ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے، تو وہ عیش اور آرام میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ یعنی ہم جو اس کو آسان لفظوں میں اگر کہنا چاہوں گا تو آپ یہ سمجھ لو کہ اگر تم لوگ خوشی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ غم میں تجھے یاد رکھے گا۔ تجھ پہ غم آئے گا نا تو تب وہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ہم تو نہیں بھول جاتے ہیں۔ جب ہمارے پاس جوانی ہوتی ہے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازیں پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور ہم پتہ نہیں خوشی میں مگن رہتے ہیں۔ لیکن اللہ ہمیں نہیں چھوڑتا، تکلیفوں میں نہیں چھوڑتا ہمیں، وہ ہمیں ہر تکلیف سے نجات دے دیتا ہے اور ہمیں ہمارے ہر زخم کو مندمل کر دیتا ہے، مرہم لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، ہم انسان ہیں، بندے ہیں، کمزور ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں تعلق، لیکن اللہ نہیں کرتا۔ رسول پاک کی یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اپنی یہ اگر تمہیں یہ چیز چاہیے کہ اللہ ہمیں تکلیف میں یاد رکھے تو تم اسے خوشی میں یاد رکھنا بس۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کتنا خوش نصیب ہے صحابی، یہ تو خیر چچا کے بیٹا ہے نا عبداللہ ابن عباس، لیکن معاذ بن جبل وہ تو نہیں ہے نا، صحابی ہیں وہ تو، وہ بھی ساتھ ایسے بیٹھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک نے کتنی عاجزی رکھی، دو جہاں کا سردار ہے، دو جہاں کا تاجور ہے، اور وہ اپنے غلاموں کو، اپنے بندوں کو، اپنے ساتھ جو صحابہ ہیں، جو دوست ہیں، وہ ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھتے ہیں، کوئی تخت نہیں ہے۔ وہ جب کوئی بندہ آتا نا باہر سے وفد لے کے آتا یا کوئی مسافر آتا، وہ پہچانتا بھی نہیں تھا کہ رسول پاک کون سے ہیں، ان میں سے سارے ایک طرح کے بیٹھے ہوتے تھے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو ایک دن ایسے میں بیٹھا ہوا تھا آپ کے ساتھ سواری پر، آپ نے مجھے کیا فرمایا، دیکھو ہم بچوں کو کیسے نصیحت کرتے ہیں، چونکہ یہ چچا کا بیٹا ہے نا، بچہ ہے، ان کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں، اے بیٹے، اے بچے، میں تم کو چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں۔ اب یہ اتنی خاص حدیث پاک ہے نا کہ نہ پوچھے۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ پاک کا جو حق بندے پر ہے نا اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ سے شرم کرنا سیکھے، اللہ سے حیا کرنا سیکھے، اللہ پاک ہم سب کو عطا کرے۔ تو اللہ کا حق ادا کرو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جو روزہ رکھنا ہے اللہ کا حق ہے، وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر حج فرض ہے کسی پر تو وہ حج کرے، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو تو اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ دیکھو یہ کیا جملہ ہے، یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ تم اگر اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وہ جو نہیں ہے وہ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ ان پہ بڑی ساری رحمتیں فرمائے، انہوں نے کتنا آسان کر دیا قرآن حدیث ہمارے لیے۔ انہوں نے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ والا، یہ کتنی ایک حدیث کو کتنا خوبصورت شعر دے کے انہوں نے اس کو نکھار دیا، آسان کر دیا ہمارے لیے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو، اللہ کے ساتھ تعلق تمہارا ایسا ہو کہ ہر تقدیر تمہیں خود پتا ہو کہ ابھی کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، اور ایسے ہو جاتا ہے
یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی کہانی سنا رہا ہوں، نہیں، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے۔ یہ میں نے بتایا نا کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے۔ تو ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ ذائقہ دیتا رہتا ہے۔ تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ ابھی آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا، آخر میں فرمایا کہ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ سوال جب بھی کرو اللہ سے کرو، مدد جب بھی چاہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ دیکھو، بندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، ماں ادھر آ جا، یا ڈاکٹر صاحب بچا لے ہمیں، بچا لے، وکیل صاحب بچا لے میرے بچے کو، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ مدد جو ہوگی حقیقی اور اصل مدد وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ لیکن یہ بندے درمیان میں وسیلہ بنتے ہیں، اس سے کوئی بندہ مشرک نہیں ہوگا۔ اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اس پہ اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر کچھ فقہی مسائل ہیں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ دعا کے حوالے سے، اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو محفل ہے اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی زیادہ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنے دروازے کھول دے، اپنی معرفت کے، اپنے دین کے راستے کھول دے ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور قریب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قریب کرے۔ اللہ تو ہم سے قریب ہے، ہم اللہ سے باغے ہوئے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قریب کر دے، ہر وہ عمل جو ہمیں اللہ کے قریب کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل میں ڈال دے، اور ہر وہ عمل جس سے ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل سے دور کر دے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بارگاہ میں یہ جو ہماری حاضری ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور اس کے صدقے سے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے مسافروں کو اپنی منزل پر پہنچائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔